आमदीद। मैं हूं रबिया अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पाक भारत कशीदगी और चीन के सालसीद के दावे। इस पर भारत में सियासी तूफान आ गया। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी से वजाहत मांग ली, जबकि भारतीय वजारत खारजा ने किसी भी सालसी से साफ इनकार कर दिया। ईरान में माशी बहरान, मुल्क गिर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। महंगाई और करेंसी बहरान के खिलाफ मुसलसल मुजाहरे, सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत। हुकूमत का 142 नुकाती गवर्नेंस इंप्रूवमेंट प्लान, इस्लाहात या खोखले दावे। FBR का टैक्स वसूली हदफ पूरा न हो सका। पहली शशमाही में 330 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सामने आ गया। सोलर पैनल्स, मोबाइल फोन्स और कैश निकलवाने पर नए टैक्स इकदामात ने महंगाई के खदशात बढ़ा दिए हैं। एक्सपोर्टर्स के टैक्स रिकॉर्ड्स की जांच और महंगाई पर हुकूमती दावे ताजिर बरादरी ने मुस्तरद कर दिए। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद की रिपोर्ट में 2025 को कारोबार के लिए बदतरीन साल करार दिया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम, टैक्सेस और तवानाई कीमतों ने मईशत को मफलूज कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हुआ और 2025 के दौरान कराची में 64,000 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे ये साल जो है वो अमन के साथ और खुशियों के साथ आगे चले। जिस तरह से हमने कल भी एक राउंड अप की बात की और हमने ये सिचुएशन डिस्कस की कि जिस तरीके से 2025 में जो वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर इस खित्ते के हवाले से देखें, पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखें और फिर अगर बैन अवी स्पेक्ट्रम में देखें, तो बहुत ही हैपनिंग साल था और कोई ख़ास अच्छी ये पिक्चर नहीं इसने पोर्ट्रे की। बहुत हौलनाक किस्म के मनाजिर रहे हैं। जी, पाकिस्तान के अगर अंदरूनी हालात पे अगर कहें तो 2025 हमारी तारीख का स्याह तरीन साल रहा। 50 साल 75 साल रिकॉर्ड टूटे, गुर्बत के, बेरोज़गारी के, बुरी फसलों के, बुरी इंडस्ट्री के, और तीनों जो हमारी सियासत भी जो है अंदरूनी खलफशार का शिकार रही है। अभी भी उसी तरह की सूरत हाल है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि जी वो बातचीत होगी नहीं होगी, इमरान खान की मुलाकात होगी नहीं होगी, बड़े सतही किस्म के इशूज़ के इर्द गिर्द फिर रही है। सिक्योरिटी जो है का सूरत हाल बड़ी ख़राब है कि 10-10 साल 15-15 साल पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले साल जो है 2025 में 3,500 के करीब लोग दहशत गर्दी के वाक़यात मर गए। इसमें 1200 सिविलियंस और सिक्योरिटी के ऑफिशल्स थे। फिर ख़ास तौर पे KP में और बलूचिस्तान में हालात बहुत ही ख़राब रहे। इकॉनमी जो है बहुत बुरी रही। तो अंदरूनी तौर पे तो हमारा लिए 2025 बड़ा बुरा था। 2026 के लिए हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। हमारी दुआ भी है और उम्मीद भी है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि हम जो है हम अंदरूनी तौर पे क्या कर रहे हैं, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे करना है, फिर हमारे खित्ते में दाएं बाएं दुनिया क्या कर रही है, और ख़ास तौर पे आलमी सतह पे बड़ा ज़रूरी होता है बिग पिक्चर में देखना कि क्या हो रहा है और हम अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकेंगे। हमें आप कह लें कि हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है कि हम वी आर इन अ यूनिक पोजीशन टू विटनेस हिस्ट्री, कि हमने हमारी वो जनरेशन है, नस्ल है जिसने कि अमेरिका का अरूज देखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक उभरती ताकत के तौर पे उभरा और बर्लिन की वॉल गिरने के बाद तो यहाँ तक कहा गया कि अब ये मिलेनियल 1000 साल अमेरिका के होंगे, अमेरिकन सेंचुरी तो होगी। और फुकुयामा जैसे लोगों ने ये एंड ऑफ हिस्ट्री की बातें शुरू कर दी कि जी जनाब ये जो निज़ाम अमेरिका ने और वेस्ट ने हमें दिया है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, ये बड़ा एक अजीम निज़ाम सल्तनत आ गया है और आइंदा इस पर बहस ख़त्म कर दें, और जो सोशल सिस्टम है और ये कम्युनिस्ट सिस्टम है वो बेकार है। और उसके बाद फिर हमने देखा है कि 25 साल के बाद राइज ऑफ चाइना, हमने देखा कि ग्लोबल साउथ जो है वो उभर के आ रहा है चीन और रूस के लीड में, और जो है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स हमारे सामने हो रहा है। उसी का नतीजा है, उसके मुताबिक दुनिया भर अपने आप को एडजस्ट कर रही है और उसकी तशरीह भी कर रही है कि हमारे इर्द गिर्द या दुनिया में जो हो रहा है ये क्या रहा है। तो एक अमेरिका के एकेडमिक हैं ग्राहम एलिसन, उन्होंने एक डेस्टिन्ड फॉर वार ये किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उन्होंने कहा एक
थ्यूसिडिडस का ट्रैप है। और ये थ्यूसिडिडस एक यूनानी तारीखदान थे जिन्होंने जो है ये राइज ऑफ एथेंस, जब एथेंस की राइज हुई और स्पार्टा एक डोमिनेंट कुवत थी उसको चैलेंज किया, तो जो उस ज़माने में जो जंगें हुई उसको उस तनाजुर में कहा। तो उनके बकौल कि इस वक्त दुनिया में चूँकि राइज ऑफ चाइना जो है वो एक नई कुवत जो है वो ऊपर आ रही है, उभर के आ रही है, और अमेरिका जो है वो इताअत पजीर है और वो एक इस्टेब्लिश्ड पावर जो है वो नीचे जा रही है। तो उसके लिए जो दुनिया में जो आप तनाव देख रहे हैं ये इसकी रोशनी में, और ये तनाव बढ़ेगा, ये उनका ख्याल है। और उसकी मिसाल ये है कि इस वक्त जो है आप देखें दुनिया के 5 बड़े आज़मों में इस वक्त जंग है। ट्रेड वॉर तो पहले ट्रंप के दौर में हुई, मगर इस वक्त 6 के करीब बड़े आज़मों में, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका को छोड़े सारी जगह में दुनिया में एक्टिव वॉर्स हैं। यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखें यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जंग है 3 साल से जारी है। अभी वो लगता है कि शायद अपने रशियन टर्म्स के ऊपर ख़त्म हो ना हो, ये एक सवाल है। फिर उसके बाद आप मिडल ईस्ट में जो है इसराइल 6 मुल्कों पे हमले कर चुका है, अमेरिका खुद कोई 6-7 मुल्कों पे हमले कर चुका हुआ है। हमारे अपने खित्ते में हमारी इंडिया के साथ जंग हो चुकी हुई है, ईरान इसराइली की झड़प हो चुकी हुई है। अफ्रीका में ये तनाव का शिकार चल रहा है चीन, और उसके लिए मार्केट्स की जंग हो रही है। फिर यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका जो दूर रहता था वहाँ भी वेनेजुएला का क्राइसिस आया हुआ है, जहाँ पे अमेरिका के क्योंकि एक उनके डेफिसिट का प्रॉब्लम है, डेट का प्रॉब्लम है, $3 ट्रिलियन उनको फौरी तौर पे पैसा चाहिए। और तेल जो है वो वेनेजुएला की तरफ उसकी नज़र है, उन्होंने एक एम्बार्गो लगाया हुआ है, तो चीन के साथ वो तनाव चल रहा है। दुनिया में पिवट बदल गए हैं, और ये लोग इस तरह की एक तशरीह थ्यूसिडिडस ट्रैप के हवाले से कर रही हैं। अगर आप तारुफ करवा सकें हमारे गेस्ट का, उनसे अच्छा कोई शख्स नहीं है इन चीज़ों पे बात करने के लिए। एक्सपर्ट फॉर फॉरेन अफेयर्स और एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम and a very happy new year. अस्सलाम वालेकुम जी, और हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टू ऑल योर व्यूअर्स। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी रहे हुए हैं, ऑफ कोर्स हम आपके साथ अपनी सॉलिडारिटी एज अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, एकेडमिक, दानिश्वर किसी तारुफ के महताज नहीं है। दुनिया हमारी जनरेशन में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम। नेटो की हैयत बदल रही है, EU की बदल रही है, अप एंड डाउन, इसकी मुख्तलिफ हवाले से तशरीह कर रही है दुनिया। तो ये एक मैं कह रहा था ग्राम एलिसन का जो थ्यूसिडिडस ट्रैप के हवाले से भी एक तरीका ये भी देखने का है। और मैं अगले दिनों आपका इंटरव्यू देख रहा था आपका किशोर महबूबानी के साथ, तो किशोर जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जनाब ज़रूरी नहीं है कि ये लड़ाई हो, ये चीन का निज़ाम डिफरेंट है, वो विन विन वाली सिचुएशन है, और अमेरिका वाला जो है वो ज़ीरो सम गेम खेलते हैं। वो रियलिस्ट और मीर शाइमर जैसे प्रोफेसर वो उस तरह की बातें करते हैं। हमें ज़रा समझाएं कि दुनिया इस वक्त क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी खुशी हुई कि न्यू ईयर्स डे में आपने पूरा दुनिया का तज्जिया और एनालिसिस की बात की, और मुझे बड़ी खुशी है जो थोड़ा बहुत मैं मुशाहिदा दे सकता हूँ दे दूँ। ये मैं बताता चलूँ कि पिछले 3 महीने में मैंने चाइना का विजिट किया, 2 दफा रशिया गया हूँ, तुर्की, हंगरी, और ये जो मिडल ईस्ट का रीजन है इसको मैंने टूर किया है। तो एक तो ये है कि जो मुबारकबाद की बात है कि 2025 चाइना का साल था, और मैं समझता हूँ टिपिंग पॉइंट था कि चाइना ने अमेरिका से सबकत ले ली है। दे हैव वन द ट्रेड एंड टैरिफ वॉर, और मैं समझता हूं कि अब चाइना के खिलाफ जंग का खतरा नहीं है। जो ग्रैम एलिसन साहब ने अपनी किताब में लिखा था थ्यूसिडिडस ट्रैप के बारे में, वो डेस्टिन्ड फॉर वॉर, वो डेस्टिन्ड फॉर वॉर नहीं है। ट्रंप को ये समझ आ गई है कि मैं चाइना को कन्फ्रंट अमेरिका अब नहीं कर सकता, और उसने कोशिश की बुली करने की, दबाव डालने की, वो नाकाम रहा, और टैरिफ ट्रेड वॉर में। और ये मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में भी कहा था, और जैसे किशोर महबूबानी जो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े अजीम दानिश्वर हैं, उनके साथ मेरा इंटरव्यू अभी अक्टूबर में हुआ, इकट्ठे हम थे बीजिंग में CGTN के लिए। तो उस हवाले से एक तो ये क्लियर हो गया।
اصل میں ہوگا کہ اب 3 بڑی طاقتیں ایمرج کر گئی ہیں, بگ 3, چائنا, USA اینڈ رشیا, اور ان آپس میں ان میں ایگریمنٹ ہو جائے گا. ٹرمپ جا رہا ہے اپریل میں چائنا, شی جن پنگ جا رہا ہے سپٹمبر میں امریکہ, اور یہ غالباً آخری سال ہے یوکرین وار کا, وہ ختم ہو جانا تھی. یہ یورپینز گن ڈال رہے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں ڈال سکیں گے, تو ادھر اسٹیبلٹی آ جائے گی ریلیشن شپ پہ. لیکن جو آپ نے تجزیہ دیا ڈاؤن بلو, لیٹن امریکہ, مڈل ایسٹ, افریقہ, وہ کافی لڑائیاں ہیں, اور اتنی سیریس سچویشن میں خیال میں بہت کم ہی ہوئی ہے آفٹر ورلڈ وار 2 کہ ہر جگہ کوئی فائر سٹارمز ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کے لیے فرام دا فورن پالیسی اور ڈپلومسی اور ڈیفینس پوائنٹ آف ویو بڑا اچھا سال تھا, کہ ان دا سینس کہ ایک ہماری ملٹری انکاؤنٹر بھی ہوا جس میں ہم کامیاب ہوئے, پلس ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں دوستوں کے ساتھ کنسولیڈیٹ بھی ہوئے. اور ٹرمپ نے چونکہ اس کی پالیسی مختلف تھی, اور میں نے پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹرمپ جو ہے اس کی پالیسی روایتی اوباما اور بائیڈن والے نہیں ہوگی, کیونکہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے, وہ کولڈ وار نہیں چاہتا, اور وہ ٹرانزیکشنل پریزیڈنٹ ہے, کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر. تو اس حوالے سے ٹرمپ نے وہ آؤٹ ریچ کیا. آئی تھنک انڈینز کی اسیسمنٹ تھی کہ وہ ماضی کی پالیسی چلے گی. تو اب میرا اپنا یہ اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ دونوں جو امریکہ اور چائنا یہ پاکستان اور انڈیا کو پش کریں گے 2026 میں نارملائزیشن کی. اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں بیان بھی آیا چائنیز فارن منسٹر کا کہ ہم نے بھی ثالثی کی پاکستان انڈیا میں اور سیز فائر کرانے میں مدد کی, وہی بات جو ٹرمپ نے کی تھی. تو دونوں کے جو مفادات ہیں ساؤتھ ایشیا میں سمجھتا ہوں مشترکہ ہے, اور امریکہ از ناؤ آن دا ڈکلائن. اور اب ایک اور چیز جو ہوئی ہے 2025 میں, جو ویسٹ تھا مغرب جس میں یورپ اور امریکہ آتا ہے, وہ بریک ہو گیا. آپ دیکھیں نا کل کیا ہوا آج کہ ایک مسلمان, اور آپ بھی واشنگٹن رہے, میں بھی, زوران ممدانی نے اوتھ لیا ہے آن دا ہولی قرآن ان نیو یارک, اینڈ از دا الیکٹڈ میئر آف نیو یارک. اللہ کی شان دیکھیں, کمال کی اچیومنٹ ہے. تو دوسرا لنڈن میں بھی صادق خان صاحب ہے. تو اس حوالے سے جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی ہے ٹرمپ کی, اس میں سب سے زیادہ تنقید اس نے چائنا کی نہیں کی, رشیا کی نہیں کی, یورپ کی ہے. تو یورپ اور وہ جو بریک ہوا ہے یہ بہت ہسٹورک بریک ہے, اور اس سے ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی بھی خراب ہوئی. یورپینز نے جو خاص طور غزہ جینوسائڈ میں حصہ لیا اور دور معیار کا مظاہرہ بھی کیا, اور خود جو ان کی کمشنر ہے ارسلا فون ڈر لیون, انہوں نے کیا کیا, ایک انٹرویو دیا جرمن اخبار ڈی زائٹ, ان کو کہا the west as we know it no longer exists. جو مغرب کا تصور تھا that is broken. تو یہ ایک بڑی تاریخی بات ہے, جو عالمی جو ہے طاقت کا توازن شفٹ ہو گیا ہے, and China is now the number 1 power in my view, surpassing the United States. اور یہ بات امریکہ نے خود تسلیم بھی کی ہے 2 دفعہ. ٹرمپ نے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ سمٹ ہو رہی تھی ان کی ساؤتھ کوریا میں, اس نے کیا کہا, ابھی اکتوبر میں ہوئی ہے G2 کے 2 بگ پاورز چائنا اینڈ امریکہ, اور جو اس کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی اس کے بعد نومبر میں آئی, اس نے کہا کہ چائنا از ناؤ اے نیئر پیئر. مطلب پیئر کا مطلب ہے میرے مقابلے میں ہے, نیئر پیئر, یعنی کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ چائنا کا وہ مقام ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کے پاس اچھے آپشنز ہیں, ہمیں اسٹریٹجک اسپیس ملی ہے 3 سال کے لیے. ہمارے ٹرمپ سے تعلقات ہیں, امریکن سسٹم سے نہیں ہے. امریکن سسٹم کو آپ بھی جانتے ہیں, وہ بڑا ڈیپلی انٹرنچ سسٹم ہے, وہ بڑا پرو انڈین سسٹم ہے, ان کی روایتی اپروچ ہے. ٹرمپ چونکہ ایک مختلف پرسن ہے, اس کی اپروچ 3 C's ہے, کرپٹو, کرٹیکل منرلز, کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان کے ساتھ. تو وہ ٹیکٹیکل سا ہماری ریلیشن شپ چل رہی ہے, جو اچھی بات ہے. اس میں انڈیا کو ڈیفینسو میں ڈال دیے, سائڈ لائن کیا ہوا ہے, تو ہمیں ایک اسٹریٹجک اسپیس ملی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو مین ایشوز ہیں, کم سے کم پولیٹیکل, اکنامک اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم, یہ ہمیں اچھا موقع سیٹل کرنے کا. وی ہیو ٹو سیٹ آور اون ہاؤس اینڈ آرڈر. یہ جو سیاسی چپلش چل رہی ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, جو سب سے مضبوط قوت ہے اور سب سے مقبول سیاسی قوت ہے, ان کے درمیان یہ جو فاصلے ختم ہونے چاہیے. ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں, اور یہ کام ایسے نہیں چل سکتا. یہ ایک ڈیڈ بند گلی میں سیاست پھنسی ہوئی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ باہر سے کوئی نہیں آ رہی. ڈان نے لکھا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے $12 بلین انویسٹ کیے ہیں ابو دھابی میں, UAE میں اور دبئی میں.
اور ہمارے ایمبیسڈر جو یو اے میں تھے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال 8,500 پاکستانیوں نے نئی کمپنیز کھولی ہیں یو اے میں, یعنی کہ پاکستان میں نہیں کھول رہے, ادھر کھول رہے ہیں. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اور کاؤنٹر ٹیررزم کا دیکھ لیں کہ اٹس بین دی ورسٹ ایئر فار ٹیررزم دی لاسٹ 10 years. اور افغانستان کی سچویشن جو ہے, ہم چاہتے نہیں کہ افغانستان ہندوستان کی گود میں جائے, اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایک نئی اسٹریٹجی تیار کرنی پڑے گی. ہماری افغان پالیسی ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے, ہم نے غلطیاں کی ماضی میں. اب ہمیں ریجنل ڈپلومیٹک اپروچ کی ضرورت ہے میرے خیال میں, جس میں رشیا, چائنا, ترکی, ایران, یو اے, سعودی عربیہ, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان مل کے کریں گے. سب کو وہی مشترکہ شکایت ہے افغانستان کے بارے میں جو ہمیں ہے. تو وی ہیو ٹو ناؤ ٹیک میجر انیشیٹوز. بڑا اچھا ہو گیا, ہمیں کانفیڈنس آ گیا جو مئی میں ہوا انڈیا کے ساتھ. اور آئی تھنک اٹ واز ون آف دا فائنسٹ آورز آفٹر 1998 جب ہم نے نیوکلیئر بم کا دھماکہ کیا تھا. ایک بنیاد رکھتی کی نیشنل سیکورٹی کی, لیکن وہ اٹ ہیز ٹو بی لنکڈ ود ڈومیسٹک اسٹیبلٹی اینڈ رینیول آف کانفیڈنس ود انویسٹرز ان پاکستان اکانومی. شاہ صاحب, آپ نے جس طرح ابھی خود ہی یہ بالکل صحیح کہا کہ جو امریکہ کا یہ جو اسٹریٹجک پالیسی پیپر آیا ہے اس کے اندر انہوں نے ملٹی پولر کی ایک اکنالجمنٹ کی ہے اور امریکہ کو, چائنا کو ایز پیئر مان لیا ہے. مگر اس کے بعد 2-3 اشارے ملے ہیں جو کہ جس طرح آپ نے کہا نا, ٹرمپین پالیٹکس جو ہے وہ بائی دا بک کئی دفعہ نہیں چلتے. تو ایک تو وینیزویلا پہ وہاں جو منرو ڈاکٹرین وہ اس کا کرولری ری انووک کر رہے ہیں اور وہاں ایک تناؤ کی وجہ بنتی ہے کیونکہ چین کا ایک ٹینکر پہلے انہوں نے روک لیا تھا. دوسرا مڈل ایسٹ میں غازہ میں خاص طور پہ کلیئرلی کوئی بھی مسلمان ممالک پاکستان سمیت وہاں پہ فوج بھجوانے کے لیے تیار نہیں ہیں. مگر ابھی نیتنیاہو کی سپورٹ سے ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. اور ابھی یہ جو 2-4 دن پہلے انہوں نے جو بیان دونوں نے اکٹھے دیا کہ ایران کے اوپر بھی حملہ کرنا اور حماس کے حوالے سے بہت ہی سخت, وہ مڈل ایسٹ میں پیچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو اس کے کیا خطرات ہیں اس طرح کے اس رویے کے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ایشو اس وقت یہ ہے, اور امریکہ میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں امریکن پالیٹکس کو اور ٹرمپین پالیٹکس کو. میگا کا جو بیس ہے, سٹیو بینن, ٹکر کارلسن, چارلی کارک جو مر گیا ہے, مارجی ٹیلر گرین, یہ سارے جو بگ پلرز تھے میگا کے, وہ کہتے تھے امریکہ فرسٹ. یہ پالیسی جو اب ٹرمپ نے اپنائی ہے, اٹس اسرائیل فرسٹ, اور اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا اپنے بیس کے اندر. اور اگر یہ کنٹینیو کیا, عامر مدین صاحب نوٹ کر لیں آپ, he will lose the midterm elections in America this year. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم جنگیں نہیں چاہتے, اسرائیل کو چھوڑو یار, وہ کافی ہو گیا. اسرائیل کے خلاف زوران ممدانی کیسے جیتا ہے؟ 32% of the Jews of New York voted for him, ممدانی, حالانکہ وہ پیلسٹین کا بڑا سپورٹر ہے. تو اس حوالے سے ٹرمپ پلان میں ایک اور غلطی تھی جو میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ بھی کی تھی, کہ اس میں ٹرمپ پلان ختم ہوتا ہے مینڈیٹ یو این کا دسمبر 2027, اور ٹرمپ کی ٹرم ختم ہوتی ہے 2028 میں. ہمیں چاہیے تھا مسلمان ممالک کو, کہتے ہیں کہ جناب ود ان دس پیریڈ اگریمنٹ ہونا چاہیے ایک فلسطینی آزاد ریاست کا جس کا کیپٹل یروشلم ہو. وہ نہیں کیا انہوں نے. ان کا ہاں اسٹیٹ ہوڈ ہونی چاہیے, سیلف ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. اب یہ رزلٹ ہے کہ کوئی مسلمان ملک یہ گندا کام اسرائیل کے کہنے پر نہیں کرے گا, ڈسارمنٹ آف حماس. اور ویسے بھی میرے نزدیک تو حماس ایک جینوئن لبریشن موومنٹ ہے, تحریک آزادی کی ایک جنگ ہے جو حماس ایک حریت پسند ہے, فلسطین کے لڑ رہے ہیں. یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آرگنائزیشن ہے. 2006 میں غازہ کا الیکشن جیتی تھی, جس کا چیف الیکشن آبزرور پریزیڈنٹ جیمی کارٹر تھا, جنہوں نے کہا تھا اس وقت 2006 میں کہ دس از دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ. تو اس حوالے سے ویسے بھی انٹرنیشنل لا, چاہے فلسطین ہو یا کشمیر ہو, the right of armed resistance against foreign military occupation is very much there. So Trump plan will collapse on this issue. اور نیکسٹ جنگ جو ہوگی نا, be very clear, وہ زائنزم versus پین اسلامزم ہوگی. اور سعودی عربیہ وغیرہ سب علیحدہ ہو گئے. بلکہ یہ جو گڑبڑ بھی ہوئی ہے سعودی عربیہ یو اے کی, اس سے جو ابراہیم اکارڈ سے نام نہاد, وہ کلیپس ہو گئے سارے. سعودی عربیہ نے اپوزیشن کلیئرلی لے لی ہے, اور they will not recognize Israel and they will stand with the Palestinians along with Turkey and Pakistan اور باقی عرب ممالک کے ساتھ. تو یہ ایک نئی, تو ٹرمپ جو ہے نا, اس کے بڑے خطرات اس لیے ہیں
کہ یہ اس کی ساری پالیسی جو ہے مڈل ایسٹ کی، اس کی کریڈیبلٹی بھی، اور اس کریڈیبلٹی کا نتیجہ ہوگا کہ ایون ود ماسکو اینڈ چائنا جو فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی نظروں میں وہ کہے گا یار تم تو اسرائیل کے پٹھو ہو، اور نیتن یاہو کو پروٹیکٹ کر رہے ہو جو وار کرمنل ہے. تو اور ایران بھی بائی دا وے ہم نے ایران کی سپورٹ پہلے بھی کی تھی، اب بھی کریں گے خدا نخواستہ اگر ان پر جاریت ہو، اور ایران بھی تیار ہے. تو دس از گوئنگ ٹو بی این انوینیبل وار فار دا امریکنز اینڈ فار دا اسرائیلیز. 50 سال غربت، بے روزگاری کے، سیکورٹی کے ریکارڈ جو ہے نا وہ دہشت گردی کے ٹوٹے، مگر ایک ہم نے جو انڈیا کو دھول چٹائی جنگ کے اندر، دوسرا ہمارے خطے میں جو بنگلہ دیش کے اندر جو تبدیلی آئی، گو کہ ہمارے لیے خالدہ ضیاء کا مرنا ایک احساس تھا، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے اچھے تعلقات رہتے تھے وہ ایک، مگر وہاں ایک ٹوٹلی نئی تبدیلی، نئی جنریشن، نئی پود آ گئی اور بڑے اچھے وہاں سے وائبز ہمیں آ رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ہمارا دوبارہ بنگلہ دیش سے جڑنا اور جو ہے بنگلہ دیش کے اندر یہ تبدیلی؟ یہ بڑا ایک اسٹوڈنٹ ریولوشن آیا، اور آپ کو پتہ ہے میں تو بنگلہ دیش میں ایسٹ پاکستان میں پڑھا بھی ہوں آدم جس کو 4 سال، میں بنگالی بھی بولتا ہوں. کیمن حسن تو بھالو اپنا نام کی اپنا باڑی کوتھا ہے، ہمیں تو ہمیں تباکو بالو باشی بس آتا ہے. او شونر بنگلہ ہمیں تمہار بھالو باشی، او گولڈن بنگال آئی لو یو. تو یہ بنگلہ دیش سے ہم نے تو ان کو بڑی زیادتی ہوئی تھی 71 میں، ہم نے جدا زبردستی ان کو دھکیلا. اب یہ ایک قسم کا اٹس اے ونڈیکیشن آف دا پاکستان موومنٹ، آف دا قائد اعظم، آف ایون دا 2 نیشن تھیوری جس طرح انہوں نے مسترد کیا. اور یہ میں بتا دوں 12 فروری کو الیکشن ہے ان کا. میں شاید جاؤں ادھر کیونکہ مجھے انوائٹ کیا ان کی الیکشن کمیشن نے ایز الیکشن آبزرور 12 فروری کو. جو بھی الیکشن آؤٹ کم ہوا، چاہے بی این پی بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی، اس کا بیٹا اب آ گیا ہے خالدہ کا طارق رحمان، اور واپس آ گیا لندن سے ایگزائل سے، اور دوسرا ہے جماعت اسلامی، اور تیسرا ہے اسٹوڈنٹ موومنٹ کی. جو بھی ان تینوں میں سے آئے گا، کیونکہ عوامی لیگ از ناٹ الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ دس ٹائم، یہ پاکستان کے دوست ہیں اور پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. دے آر لوکنگ اپ ٹو پاکستان. یہ انڈیا کے لیے اتنی بڑی اسٹریٹجک شکست ہوئی ہے، اتنی بڑی شکست ہوئی ہے. یہ جو پاکستان کے جو آپ نے ذکر کیا مئی کا اور بنگلہ دیش کے انقلاب کا دونوں لے آئے، تو انڈیا کو تو اٹ از ان کی ساری ریجنل اسٹریٹجی از کلیپسڈ. اور ویسے بھی اور یہ نہ بھولیں جو آپ بات کر رہے تھے ایشوز کے عوام کے، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، تینوں جگہ اپرائزنگ ہوئی ہیں جنریشن زی کی، ینگ لوگوں کی، اور تینوں سیولین ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے سوائے بنگلہ دیش کے، وہ 1 پارٹی اسٹیٹ بن گیا تھا حسینہ کے قیادت میں. بٹ اس کا مطلب ہے ایک انریسٹ ہے، جو گیپ ہے بٹوین ایلیٹ اینڈ اسٹریٹ وہ بڑھ رہا ہے. ہمارے ہاں بھی اکنامک ایشوز ہیں، بڑے سیریس اکنامک ایشوز. تو یہ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ دس گیپ شوڈ بی. لیکن جو ہماری ایلیٹ بھی ہے اتنی سیلف سروس ہے، سیلف سرونگ ہے، کوئی سیمنٹ مافیا، کچھ وہ ایس آر او بناؤ اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے، تو بینیفٹ مل رہے ہیں لوگوں کو، لیکن جو عوام کے لیے جو ویلفیئر کے سٹیپس ہونے چاہیے وہ میرے خیال میں نہیں آ رہے ہیں. I'm sorry to say. شاہ صاحب، یہ بنگلہ دیش کے خالدہ ضیاء کے فیونرل کے اوپر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایاز صادقی اور جے شنکر جو ہے انہوں نے چل کے آ کے ہاتھ ملایا. تو یہ کوئی سبسٹانٹیو جیسچر، کوئی سوچ کی تبدیلی ہے انڈیا میں دیکھتے ہیں، یا بس ایک آف دا کف ایک کوئی جیسچر تھا؟ پہلی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مثبت جیسچر تھا. I would welcome it. یہ انڈیا نے پہلے بڑی شائستگی کا مظاہرہ نہیں کیا، ڈپلومیٹک نارمز اور ڈیسنسی کے خلاف تھا. اگر آپ ہاتھ نہیں ملا رہے کرکٹ فیلڈ میں، یا محسن نقوی آپ کو ٹرافی نہیں دینا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نہیں لوں گا اس سے. یہ کوئی لوکل کوئی اسکول بوائز تو نہیں ہے کہ کٹی ہو گئی جی ہم نے گل نہیں کرنی اور یہ وہ رس گئے ہیں جسے کہتے ہیں پنجابی میں. تو وہ جو چیز تھی، انڈیا از اے بگ پاور، انڈیا از این امپورٹنٹ کنٹری، دے ڈونٹ بہیو لائک دیٹ. مجھے یاد ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں پڑھ رہا تھا کہ 1954 میں جنیوا کانفرنس ہو رہی تھی آن انڈو چائنا، کمبوڈیا، لاؤس اینڈ ویتنام. تو اس میں جان فاسٹر ڈلس تھا US سیکرٹری آف اسٹیٹ، اور چائنا کی طرف سے پریمیئر جون لائی، وہ فارن منسٹر بھی تھے اس وقت. انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو جان فاسٹر ڈلس نے منہ ادھر کر دیا، ہاتھ نہیں ملایا. 17 سال لگے اس تعلقات کو بحال کرنے میں. پھر ہنری کسنجر گیا 71 میں. تو یہ اچھی بات ہے کہ انڈیا نے فیل کیا غلط ہے. اٹ واز اے ویری پلانڈ، اٹ واز آرکیسٹریٹڈ جیسچر. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ڈاکٹر جے شنکر ایک بڑے سیزن ڈپلومیٹ ہیں، فورن سیکرٹری بھی رہے ہیں،
ان کے والد صاحب کو میں جانتا تھا, کے سبرامانیم صاحب کو, بڑے بریلینٹ انڈین اسٹریٹجسٹ تھے, اور یہ چائنا میں ایمبیسڈر بھی رہے ہیں. تو انہوں نے ہی آلسو ہیڈ اے فینٹ اسمائل, تو اٹ واز اے بڑا ویل تھاٹ آؤٹ جسچر, جو مثبت بات ہے. اور میرا اپنا ویو یہ ہے کہ 2026 میں آئی سی بیٹر ریلیشنز, امپروومنٹ آف ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ایک گلمر آف ہوپ ہے, ایک امید کی کرن ہے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو مودی نے ریلائز کیا کہ اس کی پالیسی فیل ہو گئی ہے, پاکستان کے ساتھ بھی, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی. اسی لیے اس نے اپنے فارن منسٹر کو بھیجا کہ تم جا کے جنازہ بھی اٹینڈ کرو اور پاکستان کے ساتھ ہاتھ بھی بڑھاؤ, تاکہ اسے کچھ جسچر, اچھی بات ہے, وی ویلکم اٹ. دوسرا یہ ہے کہ چائنیز فارن منسٹر نے بھی بیان دیا 30 دسمبر کو کہ ہم نے بھی رول ادا کیا ثالثی کا پاکستان انڈیا صلح کرانے میں. یہی بات ٹرمپ کہہ چکا ہے پہلی دفعہ, کئی دفعہ. تو دونوں کے مشترکہ مفادات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چین اور امریکہ 2026 میں مل کے پاکستان انڈیا کو کہیں گے کہ آپ اپنے تعلقات بہتر کریں, کیونکہ they cannot afford new flash points. پورا آپ نے خود بتا دیا, مڈل ایسٹ ہلا ہوا ہے, افریقہ ہلا ہوا ہے, لیٹن امریکہ ہلا ہوا ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, اور یہ 2 نیوکلیر پاورز ہیں, چائنا کے بالکل ساتھ بارڈر میں ہیں, اور امریکہ کے بھی اس علاقے میں کافی مفادات ہیں. They cannot afford that. ایران اور ویسے بھی اسرائیل کی چپکش چل رہی ہے. So I feel that they will also push for Pakistan India normalization, جو اچھی بات ہے. شاہ صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے اس سال, وہ برکس کا سمٹ ہے وہاں پہ, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے لیے بھی یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ وہ پہلے وہ جو بیلنسنگ ایکٹ ویریس سپر پاورز کے درمیان کر سکتا تھا, ابھی اس کو گلوبل ساؤتھ میں یا ویسٹرن الائنس لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان میں یہ شاید چائنا اور رشیا پن ڈاؤن کریں کہ آپ فیصلہ کر لیں کامن کرنسی کے حوالے سے, پھر ریجنل الائنمنٹ کے حوالے سے. اور اگر الائنمنٹ کچھ ہوتی ہے گلوبل ساؤتھ کی طرف ان کی انکلینیشن ہوتی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چین اور روس ہمارے ساتھ ان کی صلح ادا کرنے میں پہلے بھی رول ادا کر رہے ہیں, مزید کوئی آپ دیکھتے ہیں رول ادا کرتے ہوئے, اور انڈیا کس طرف جائے گا, آپ کی کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے ہاں بھی یہ بحث رہتی ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف راغب ہے, ان کے بھی انٹرسٹ شاید گلوبل ساؤتھ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, میں یہ بہت امپورٹنٹ سوال کیا. آئی تھنک دس از دا مدر آف آل کوسچنس, اور یو آر آسکنگ دا رائٹ مین, کیونکہ میں ماسکو سے ہو کے آ رہا ہوں. ہفتہ 10 دن پہلے -10 ڈگری میں ٹیمپریچر تھا, اور وہ پاکستان رشیا اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا. اور میرے پچھلے سال 3 دورے ہوئے ہیں رشیا. ماسکو بھی گیا, میں ولاڈی واسٹاک بھی گیا, اور سوچی بھی گیا. اور میری ملاقات 40 منٹ کے لیے ہوئی تھی ود دا فارن منسٹر آف رشیا, سرجی لاوروف. اور لاوروف نے کیا کہا, اس نے تقریر میں بھی کہا, اس کانفرنس میں ہی واز انوگرل اسپیکر, میں کنکلوڈنگ اسپیکر تھا. اس نے کہا کہ جی, اور یہ مجھے کہا جو کانورسیشن میری ہو رہی تھی, کہ جی ہمیں ہندوستان نے, ہمارے بھائیوں نے, دوستوں نے کہا, انڈین فرینڈس ٹولڈ اس کہ وی آر جوائننگ کوڈ جس میں آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, یو ایس اے ہے, انڈیا بھی ہے, کہ فار اکنامک ریزنس, کنیکٹیوٹی ریزنس. کہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ کوڈ میں تو ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہیں, نیول ایکسرسائز ہو رہی ہیں, سو دیر از اے ملٹری ڈائمینشن ٹو دیٹ. تو اس نے انڈائریکٹلی انڈیا کی تنقید کی, اور اس نے کہا کہ انڈیا گھس رہا ہے, ان کی گود میں جا رہا ہے مغرب کی. تو اس پر انڈیا پر بڑا خدشہ تھا. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے کہی کہ جناب ہم پاکستان کو, we no longer see Pakistan through Indian lenses, کہ انڈیا کے زاویے سے, انڈیا کے لینزز سے ہم پاکستان کو نہیں دیکھتے. That's a very big development. So میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا پر پریشر آئے گا. اور اس وقت جو جے شنکر وغیرہ جو انڈیا کی ٹیم ہے, ان کی نیشنل سیکیورٹی کی, ڈوول وغیرہ, یہ بڑے پرو ویسٹ ہیں, پرو امریکن ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ انڈیا چونکہ اس کی لوکیشن ہے, اور انڈیا میں صرف مودی تو نہیں ہے نا, آر ایس ایس تو نہیں ہے, اور بھی لوگ ہیں, کانگریس والے بھی ہیں. They have a sense of history also. They will go with the Asian century. They will not be on the wrong side of history. اتنی بڑی غلطی وہ نہیں کر سکتے, جیسے ہم بھی are on the right side of history. فیوژن ہے ہمارا کہ ہم یہ جس طرح بھی حال ہی میں غازہ کے اوپر چائنا نے ابسٹین کیا, مگر ہم نے امریکہ کا جا کے تعریفیں بھی کی اور وہ بھی کر دیا. تو یہ جو چائنا کے بی آر آئی کا حصہ ہوتے ہوئے, سی پیک کا حصہ ہوتے ہوئے, جو ایس سی او کا حصہ ہوتے ہوئے جو ہے, ہم کنفیوزنگ سگنلز دیتے ہیں اباؤٹ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ود چائنا اور ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ود ٹرمپ, ناٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. میں آپ کو ذرا ایک خوشخبری بھی سنا دوں, خبر بھی دی کہ 4 جنوری کو انشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب چائنا.
اور یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہوگا. یہ پہلا دورہ ہے اس سال کا ان کا باہر کا, اور چائنا میں بھی ہی از دا فرسٹ میجر فارن وزٹر, اور بڑی اسٹریٹجک گفتگو ہوگی. بریک تھرو ہونے جا رہا ہے, اس کا کبھی امکان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ہیڈڈ ان دیٹ ڈائریکشن. جو سب سے مضبوط قوت ہے اور سب سے مقبول سیاسی قوت ہے, اس کے درمیان فاصلے بھی کم ہوں گے, اینڈ اٹ کوڈ لیڈ ٹو دیٹ. تھوڑی سی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی ذرا نادان دوست ہیں, وہ ذرا غلطی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. یو آر آلویز ویری کائنڈ اینڈ اٹ از ویری ایجوکیٹو ٹو ٹاک ٹو یو. بہت بہت شکریہ شاہد صاحب. ایبسلیوٹلی جی, مشاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے, اور یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, ماہر معیشت ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کا. 2026 آپ کو مبارک ہو. میں چاہتا ہوں آپ اپنا غیر روایتی جو تبصرہ جو ہے نا وہ دیں کہ یہ 2025 ہمارے لیے بہت برا تھا. IMF, ورلڈ بینک, ایون SIFC, تمام لوگ کہی جاتے ہیں کہ جناب یہ ماڈل بالکل غلط ہے اور یہ ماڈل نہیں چل رہا, ڈیلیور نہیں کر رہا. 50 سال 75 سال کے ریکارڈ جو ہے نا بے روزگاری کے, غربت کے, تعلیم کے, ہیلتھ کے, سیکورٹی کے ٹوٹ رہے ہیں, مگر وہ نیا کوئی ماڈل بھی نہیں دیتے اور کوئی تبدیلی بھی نہیں کرنے دیتے. ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں ایشین سینچری ہے, وہ ایشیا میں بس افغانستان بھی ہمارے سے آگے جا رہا ہے, ہم ہی بس پیچھے رہ رہے ہیں. عامر صاحب اس کا کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہی مل رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہمارے لوگ ترقی کے لیے تیار ہی نہیں. میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں, ہمارے لوگ ترقی نہیں چاہتے. ہمارے لوگ اگر ترقی چاہتے ہوتے تو وہ حکومت سے مانگتے. ہمارے لوگ حکومت سے بھیک مانگتے ہیں. حکومت اس چیز کی عادی ہے, تبھی وہ کہتی ہے کہ ان کو لیپ ٹاپ دے دو, ان کو خیرات دے دو, ان کو کاروبار کے لیے پیسے دے دو, ان کو چھوٹی چھوٹی رقموں پہ ٹھرکا دو, تنخواہ دو. تنخواہ, لفظ تنخواہ. ہمارے لوگ ٹرخاتے ہیں, ہمارے حکمران ٹرخاتے ہیں, ہم ٹرخ جاتے ہیں. ہمیں خوشی اس بات کی. جو اصل کام کرنے والا ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں, آپ لوگ سوچتے میں غیر روایتی تبصرہ دے رہا ہوں, اصل کام یہ ہمیں ایک ڈیپ چینج چاہیے. عامر صاحب ہمیں ماڈرنائز کرنا اپنے آپ کو, ہم پیچھے کو نہیں بھاگ سکتے. سعودی عربیہ بھی ہٹ گیا, پوری دنیا ہٹ گئی اس چیز سے, سب لوگ آگے چلنے کو تیار ہیں, which means کہ آپ کو ماڈرنائزیشن ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب داد دینی پڑتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ, ابھی حال ہی میں انہوں نے وہ کمیٹیاں بن جاتی ہیں, نئی رپورٹ کر دیتی ہیں. وہ 8 کمیٹیاں ریسنٹلی بنائی کہ ابھی یہ فیصلہ کریں گی. ابھی میرے سامنے ایک نیا گورننس پلان بنایا ہے انہوں نے, جس کے اندر انہوں نے کہا جی ہم 142 اقدامات فوری کر رہے ہیں, اور جو 59 ہیں ترجیحی اقدامات ہیں, اور 83 جو ہے تکمیلی اقدامات ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ کمیٹیاں, کچھ نہ کوئی رپورٹیں, کچھ نہ کچھ امید دلائی رکھتے ہیں. عامر صاحب یہ کام 78 سال سے چل رہا ہے, اور میں اس موضوع پہ بڑا کام کرتا رہا ہوں عالمی اداروں کے ساتھ بھی. ہمیں بنانی آتی ہیں لسٹیں, اور ہم بتا سکتے ہیں 150 اقدام ہو رہے ہیں. ایک اقدام کیا ہو رہا ہے, میں صبح اٹھ کے جوتے پہنوں گا, اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا, اس کے بعد میں ناشتہ کروں گا, پھر میں چائے پیوں گا, پھر میں اس قسم کے اقدام بہت ہو جاتے ہیں. کمیٹی میں بن جاتی, کمیٹی میں کون لگ جائے گا, میرا دوست, میرا بھائی, میرا بھانجا, میرا بھتیجا. دنیا ایسے نہیں چلتی. دنیا چلتی ہے ٹھوس کاموں کے ساتھ. اور جو میں پہلے کہہ رہا تھا کنیکشن ٹوٹے سے پہلے, کہ ہمیں اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. ہم جو سوچتے ہیں نا کہ SIF سے کچھ کر, جیسا ابھی بات ہوئی ہے کہ وہ UAE کا جو پرنس ہے, شہزادہ, وہ یہاں آیا ہے عبورہ بسٹرڈ کی ہنٹنگ کے لیے. ہمارے حکمران اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں. اس نے کہا میں $1 بلین فوجی فرٹیلائزر میں ڈال دیتا ہوں, یا فاؤنڈیشن, مجھے نہیں سمجھ آئی, کوئی سمجھ نہیں کیا. $1 بلین وہی ہے جو اس نے اسٹیٹ بینک میں ڈالا ہوا تھا. وہ کہہ رہا چلو میں آپ کا کوئی کسی چیز میں حصہ ڈال لیتا ہوں, آپ نے پیسے تو واپس کرنے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب وہی کہ 3-4 بلین ہر سال آ جاتے ہیں, اور ریمیٹنسز کی فارم میں کوئی 7-8 بلین آ جاتے ہیں, اسی سے ہمارا گزارا چل رہا ہے. ڈیفائن ماڈرنائزیشن اینڈ ڈیفائن رویوں کی تبدیلی. ڈیفائن ماڈرنائزیشن یہ ہے جی, بڑی سمپل بات ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ دنیا آپ کے لیے بدل رہی, آپ کو دنیا کے لیے بدلنا ہے.
آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ مولویت اور یہ جو چیزیں اس کو پیچھے رکھنا پڑے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ عورت کو آزادی دینی پڑے گی. آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو دنیا کے طور طریقے پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا کام صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے, شام کو 6 بجے ختم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جب مرضی ختم ہوتا ہے, یہ نہیں کہ سرکاری افسر جب مرضی آتے ہیں جب مرضی چلے جاتے ہیں. آپ کو سمجھنا پڑے گا قوم, آپ دنیا آپ کی انتظار نہیں کر رہی ہے, آپ کو کام کر کے ان کو چیزیں دینی ہیں, پھر وہ آپ کو کچھ بھی دیں گے. یہ سب ہمیں تہیا کرنا ہے یہ کام کرنے کا. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ افسری نظام نہیں ہو سکتا. میں ابھی آ رہا تھا یہاں اپارا کے پاس سے تو ناکا لگ گیا. بھائی ناکا کس لیے لگ گیا؟ کیونکہ پتہ نہیں کون سا وی آئی پی جا رہا تھا. وی آئی پی کا نظام ختم کرنا پڑے گا. وی آئی پی کا نظام کسی دنیا میں نہیں رہ گیا, چین میں بھی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ختم کرنی پڑے گی اور آپ کو محنت کی طرف جانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کون کرے گا؟ منو بھائی کی مجھے وہ نظم یاد آ جاتی ہے, صاحب چیف منسٹر صاحب بہادر, اس میں ایک دو اس طرح کے مصرے ہیں کہ جی کدی کسی نے دیتی ہے اپنے جرمہ دی آپ گواہی, کون کرے گا کہیں کرے گا. اس طرح اس میں ایک اور مصرہ پھر یہ ہے کہ اگر کریں گے تو خود کیسے رہیں گے, ان کی ایگزسٹنس نہ کرنے پہ ہے. ان کی ایگزسٹنس نہ کرنے پہ عامر صاحب, پر یاد رکھیے کہ 14ویں صدی یا 15ویں صدی میں جب کہ بادشاہ سلامت میڈیول کنگڈم میں کہتے تھے اس کا سر قلم کر دو, سر قلم ہو جاتا تھا. لوگوں نے مانگا چینج. کس طرح مانگا یہ نہیں کہ کوئی ریولیوشن کئی جگہ ہوئی بھی, بٹ بیشتر طور پہ ریفارم مانگا اور ہو گیا. انلائٹنمنٹ کیسے آئی, رینیسانس کیسے آئی, چرچ نے ریزسٹ کیا, آئی انلائٹنمنٹ, آئی چینج. ہمیں بھی لانا پڑے گا. یہ نہیں کہ کون لائے گا, قوم لائے گی, قوم مانگے. اگر قوم مانگتی ہے ترقی تو قوم کو یہ چیزیں ایکسپٹ کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب 1000 سال جو ہے نا, یہ راج موہن گاندھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پنجاب کی ہسٹری میں کہ اس خطے میں انویڈر آتے رہے جاتے رہے, بیچ میں سے کوئی 15 سال بھی نہیں ہے جس میں کسی مسلمان گورنر کو, پنجابی گورنر کو لگایا گیا ہو. یہاں وہ کہتے تھے گردن جھکا کے بس جو آتا ہے ادھر سے ادھر گزر جائے, دلی چلا جائے, دلی سے واپسی میں بھی مارتا جاتا تھا, جاتے بھی مارتا جاتا تھا. 1000 سال کی یہ تھکاوٹ ہے, یہ تاریخ ہے, کیسے بدلیں گے؟ اور عادتیں ہیں یہ اسی طرح بدلیں گے جس طرح باقی دنیا نے بدلی ہے. یورپ میں بھی یہی حال تھا, چین میں بھی یہی حال تھا, ہر دنیا میں یہ حال تھا. لوگ بدل جاتے ہیں جب ان کو ایک بات کی سمجھ آ جائے کہ اس کا فائدہ ہے, ان کا اپنا فائدہ ہے ایک چینج میں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے یا ہم سمجھ آنے کے قریب ہیں؟ نہیں, ابھی 2 جنریشن اور چاہیے کم از کم. 2 جنریشن کا مطلب ہے 50 سال. ہماری زندگی میں تو یہ نہیں ہوگا. 2026 بھی ہماری زندگی میں سوال نہیں بدلتا, ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی نہیں ہوگا. آپ کے جوائن کرنے سے میں کہہ رہا تھا, ہم نے اپنی زندگی میں امریکہ کا عروج بھی دیکھ لیا, امریکہ کا زوال بھی دیکھ لیا, یورپ کا بھی عروج و زوال دیکھ لیا. یہاں آپ کہہ رہے ہیں 50 سال اور چاہیے. نہیں, کہاں ہم نے امریکہ کا زوال دیکھا ہے؟ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں؟ ریلیٹیو ٹرمز میں کوئی زوال نہیں آیا. امریکہ ابھی تک حاوی ہے. دیکھیں امریکہ نے نائجیریا کو بھی مارا ہے, امریکہ نے پوٹن کے گھر میں بھی حملہ کر دیا. دیکھیں جو مرضی کہہ لے, امریکہ بھی دنیا پہ حاوی ہے, اور مرتا وہ ہاتھی بھی میرا کوئی 100-150 سال لیتا ہے. امریکہ کی سینچری ہے یہ. چائنا اس کو چیلنج کر رہا ہے, یہ سینچری امریکہ کی ہے, اور امریکہ کوئی نہیں گیا, اور یورپ بھی ابھی نہیں گیا. یورپ بھی وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے یہ جو بڑے بڑے تو انتظار ہی کریں یا ہمیں کچھ آپ ایز اے دانشور, میں ایز اے صحافی جو ہے کہ انتظار کریں کہ ہمارے بچے ہی کچھ کریں گے یا کیا کریں؟ نہیں جی, ہم انتظار تو کرنا ہے ہمیں, اور کیا کرنا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا, ہم لسی پئیں, روٹی کھائیں, کیونکہ ہماری نیت ہی نہیں بدلے گی. جس دن قوم کی نیت بدلنے کی ہوگی اس دن بات بنے گی. آپ یہاں چھوڑ دیں, آپ مجھے بتائیں, آپ کے ہمارے جو بھائی جا رہے ہیں باہر, جو یو ای جا رہے ہیں, یو ایس جا رہے, سعودی عربیہ جا رہے, کیا ہم عزت کما رہے ہیں؟ آپ نے خود دیکھا ہے یو اے نے, سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ گندے ہیں, آپ لوگ فقیر بنتے, پتہ نہیں کیا کیا گندی باتیں انہوں نے کہی ہیں. ہم صاحب وہ تو روزگار آپ بند کرائیں گے, میں نے کہا نا انہیں سے ہی تو ملک ابھی تلے ملتے کر کے ہی چل رہا ہے. باہر اورنج ریولوشن آ رہا ہے, آپ نے اورنج اسکارف پہن لیا ہے, میں نے اورنج اینک پہن لی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہم کام چلا لیں گے. انفارچونیٹلی مجھے تو کوئی چینج نہیں نظر آتا. جب تک مجھے چینج نہیں نظر آئے گا, سمپل سی چیزیں ہیں, ٹالرنس,
सिंपल सी चीज है मेहनत करने का निज़ाम, सिंपल सी चीज है अफसरी को ना एक्सेप्ट करना, सिंपल सी चीज है औरत की आज़ादी को ना रिजेक्ट करना, सिंपल सी चीज है लोगों को तंग ना करना, सिर्फ मेहनत और एक काम करें, मुझे इकोनॉमिक तरक्की चाहिए। जब तक ये चीजें जो वैल्यूज जो बरतानिया अमेरिका में आ गई थी 15th सेंचुरी में, यहाँ नहीं आएंगी तो कुछ नहीं होगा। और हम खड़े होकर हुकूमत से चेंज मांगे कि भाई ये VIP निज़ाम नाका नहीं लगेगा, सड़क नहीं बंद होगी। आमिर साहब मैं कल मॉडल टाउन गया, आप भी वहां होते थे एक जमाने में, मॉडल टाउन की आधी सड़कें बंद है रात के वक्त, लोगों ने सड़कें काबू कर ली। मुला कमाल से गुफ्तगू कर रहे थे। और आमिर साहब की एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतना बुरा 2025 हमने गुजार लिया कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि वी होप द बेस्ट आउट ऑफ 2026। बहरहाल इसी नोट पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।